बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें बहुत ही गर्म हैं शहर इक़्तिदार में जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा ने आज सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर एक मुतफरिक दरख्वास्त दी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट का वो किरदार नहीं है जो आइनी होना चाहिए, जिस पर प्रोसिक्यूशन का मामला था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरह इस पूरे केस को चलाया गया है, इन्फ्लुएंस नज़र आया और कहा गया। मैं तफसीलात जो है वो ख़बर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो पंडोरा बॉक्स उन्होंने पंडोरा पेपर्स के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है दारों के ऊपर तनकीद करके, तो क्या ये तौहीन अदालत के उसमें आता है या फिर ये मौक़िफ़ है, इसे एक तरह के मौक़िफ़ के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरी तरफ राय साहब, शहर इक़्तिदार में बात हो रही है तब्दीली की, और ये तब्दीली जो है वो DGISI के हवाले से भी है और फिर चेयरमैन नैब का मामला भी है। लेकिन सबसे पहले जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, राय साहब मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहती हैं कि एक तो जो रेफरेंस है इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, और जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार इसके अंदर किया वो ये कहती हैं कि शौकत अजीज़ सदीकी जस्टिस, उनकी तकरीर ने सारी कार्रवाई मशकूक बना दी है। ट्रायल की सारी कार्रवाई रेफरेंस शायद करने के अहकाम भी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। नैब के लिए लाजिम होता है कि वो शफाफ तौर पर कार्रवाई करे। और वो ये भी कहती हैं कि जज ने कहा कि चीफ जस्टिस को अप्रोच किया गया, हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। और वो ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिकल मिसाल है। सर, ये क्लासिकल मिसाल आप समझते हैं? पहले तो इस पे हम बात कर लेते हैं, चूंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब का भी एक अपना फैसला भी पेंडिंग है, और किसी फैसला जो पेंडिंग हो उनकी अपनी हैसियत के हवाले से कि क्या वो आगे जज रहेंगे नहीं रहेंगे या फिर उनका अपना क्या स्टेचर है, उसको बतौर एविडेंस इस्तेमाल करना। और अब तो सर बहुत आगे बात जा चुकी है। सवाल सिर्फ सिंपल एक है पाकिस्तानी कौम को समझाने के लिए और व्यूअर्स को समझाने के लिए कि पैसे बताओ, ज़राए आमदन क्या थे जिससे ये जो है जदादें बनाई गई, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। हाशमी साहब, ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया मरियम नवाज को कोट करते हुए कि ये एक क्लासिक मिसाल है, तो थोड़ी सी क्लासिक मिसालें मैं भी व्यूअर्स के सामने रखता हूँ, जिससे पता चलेगा कि शरीफ फैमिली जो 3 मरतबा वफाक में इक़्तिदार में रही, उसने किस तरीके से एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत जो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम है, उस निज़ाम को ग्रॉस रूट लेवल से लेकर जो आपका अपर लेवल है और फिर जो टॉप लेवल है, टॉप ऑफ द टॉप लेवल, वहाँ तक इन्होंने उस पूरे निज़ाम को करप्ट किया। और उसके लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। एक तो आप देखें कि ये एक ऐसा ख़ानदान है कि 3 मरतबा ये इक़्तिदार में रहा, तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज को भी नहीं बख्शा था। और ये बात अब तारीखी हवालों में आ चुकी है। शुजा नवाज की अगर किताब हमारे व्यूअर्स ने नहीं पढ़ी तो वो पढ़ लें, कि वो भी लिखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक मरतबा जनरल आसिफ को बुलाया जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे, और उनका तारुफ इस तरह से कराया अपने दोनों बेटों के सामने कि इनको आपने, बल्कि तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इनको तुमने अपने छोटे भाई समझना है, और अगर इन्होंने तुमसे कभी कोई बदतमीज़ी की तो तुमने मुझे शिकायत करनी है। अब ये जो पूरा मकालमा था, इसका मकसद ये बताना था कि जिस तरह से ये बच्चे मेरे ताबेदार रहते हैं, इस तरह से चूँकि बतौर वज़ीर आज़म सिलेक्शन मैंने करनी होती है किसी भी आर्मी चीफ की, तो तुमने भी मेरे साथ इसी तरह ताबेदार रहना है। और उस वक्त जनरल आसिफ ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया था और बड़े ही एक नागवार माहौल में ये मीटिंग ख़त्म हुई थी। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने 2 मरतबा जनरल आसिफ को 2 मरतबा जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे, एक मरतबा उनको लाहौर बुला के BMW कार देने की कोशिश की, और एक दफ़ा मरी उनको बुलाया, मुलाकात की, और जो हुकूमती मामलात थे उन पर डिस्कशन की। और उनका ख्याल था कि जनरल आसिफ को चाहिए कि वो उनकी हुकूमत की फेवर करें, जो भी वो जायज़ नाजायज़ काम कर रहे हैं। तो बतौर इदारा यानी पूरी फ़ौज जो है, ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ की जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर चलती है, एक डिसिप्लिन इदारा होता है। तो उनकी पूरी ख्वाहिश ये थी कि आर्मी चीफ इस वक्त नून लीग के चीफ के तौर पर
ہمارے جو سیاسی مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، اور ان کو وہاں بھی انہوں نے زبردستی بی ایم ڈبلیو کار کی چابی دینے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ شہباز شریف کے ذریعے ان کے گھر چابی پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بی ایم ڈبلیو کار ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ جنرل آصف اپنا ان کا ایک ڈسپلن تھا، ایک بڑے اپ رائٹ آفیسر تھے، تو انہوں نے بڑی ناگواری کے ساتھ یہ جو نواز شریف کی آفرز تھیں ان کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو اپنی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر جو مجھے ایک گاڑی ملی ہوئی ہے میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آرمی چیف کے لیول پر بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک آرمی چیف کو بھی کرپٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں عدلیہ کے اوپر۔ عدلیہ میں انہوں نے چن چن کر نیچے سے، یعنی چیمبر سے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب سلیکشن ہونی ہے لوور کورٹ سے لے کر پھر ہائر کورٹس تک، تو انہوں نے چن چن کر پہلے چیمبر میں اپنے جو پوٹینشیل جج بن سکتے تھے ان کو وہاں پہ لگایا، پھر یہ ان کو اپر جوڈیشری پہ بھی لے کے آئے، اور جسٹس قیوم کی مثال ہمارے سامنے ہے ابھی کے ابھی۔ یعنی مریم نواز جو ہے اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما، اگر ان کی یادداشت کہیں ختم ہو گئی ہے تو وہ ابھی گوگل کریں، یوٹیوب پر جائیں، جسٹس قیوم کی وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی جس میں شہباز شریف میاں نواز شریف کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی سزائیں آپ نے دینی ہیں، بڑے بھائی کی فرمائش یہ ہے کہ 12 سال، کسی کو 8 سال، تو وہ پوری آڈیو اب بھی موجود ہے، اور جسٹس قیوم آج تک اس کی کوئی بھی وضاحت نہیں دے سکے۔ پھر جتنے انہوں نے پولیس چیف لگائے، ان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ یہ پولیس چیف ان کے اپنے ذاتی وفادار ہوں، ان کے سیاسی مفادات کو سرو کریں، اور ہم اس کا ایک پہلے عملی نمونہ ماڈل ٹاؤن میں بھی دیکھ چکے ہیں ہاشمی صاحب، جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا وہاں جو شہادتیں ہوئی تھیں، آج تک دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا، اور جو اس وقت آئی جی پنجاب تھے ان کے متعلق ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنے ان کے کلوز تھے شریف خاندان کے۔ اور شہباز شریف کے دور میں مطلب آئی جی تو ایک طرف، آئی جی تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایس ایچ او بھی کوئی پنجاب کے اندر نہیں لگ سکتا تھا جب تک شہباز شریف براہ راست اس کی اپروول نہ کریں۔ اسی طرح جو بڑے بڑے قومی بینک ہیں ان کے سربراہان کا تقرر جو ہے وہ براہ راست میاں نواز شریف کی اپروول سے ہوتا تھا، اور میاں نواز شریف کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ پہلے ان کے متعلق پوری اپنی انٹیلیجنس ذرائع سے معلومات اکٹھی کریں کہ یہ ہمارے وفادار رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس طرح سے جو بڑے بڑے اداروں کے سربراہان کا تقرر ہوا، جس میں ایس ای سی پی جیسا ادارہ بھی شامل ہے ہاشمی صاحب، وہ بھی شریف خاندان کے جو وفادار لوگ تھے ان کو وہاں پر لگایا گیا۔ اسی طرح جو باقی دیگر ادارے تھے وہاں بھی شریف فیملی نے اسی طرح کوشش کی کہ سارے ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ ایڈجسٹ کیے جائیں، اور ایک پورا کرپٹ نظام بنایا جائے، اور پھر اس کرپٹ نظام کو تحفظ دینے کے لیے بھی اوپر آفیسرز موجود ہوں۔ تو یہ جو کلاسک مثال کی مریم نواز نے بات کی، پہلے تو ان کلاسک مثالوں کی وہ ذرا کوئی ہمیں جواب دے دیں یا پاکستانی عوام کو جواب دے دیں۔ اسی طرح جو سپریم کورٹ پر سب سے پہلا حملہ اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین حملہ ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ کی عمارت پر نون لیگ کے جو کارکن تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں چڑھ گئے تھے، وہ آج بھی تصاویر اخباروں میں محفوظ ہیں، آج بھی اخباروں کے جو آرکائیوز ہیں وہاں پر محفوظ ہیں، تو وہ بھی ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں، جو آج یہ بات کر رہی ہیں کہ عدالتوں نے کوئی میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کیے۔ دوسرا، اب آ جائیں آپ کے ان کی جو اپیل ہے جس کے اندر یہ جنرل فیض کے متعلق انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اور جسٹس شوکت صدیقی کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کی ایک تقریر بھی یہ پورا حصہ ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ اچھا، اب ان کی جو یہ درخواست ہے اس کے اوپر تو رجسٹرار نے اعتراض لگا دیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مریم نواز کو اپنی یہ جو پورا کیس تھا، اپیل تھی، اس کے اوپر جو فیصلہ متوقع تھا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اتنے عرصے کے بعد انہوں نے اب ایک نئی درخواست دے دی۔ یعنی اگر ان کو کوئی اس قسم کی درخواست دینی تھی وہ پہلے دینی چاہیے تھی، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے تو انہوں نے اس کو التوا میں ڈالنے کے لیے یہ درخواست دی۔ اس سے پہلے عدالت یہ بڑے واضح الفاظ میں یہ ریمارکس دے چکی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز کے وکلاء کی ٹیم چاہتی ہے کہ یہ کیس التوا کا شکار ہوتا چلا جائے۔ دوسرا، جو ان کی ابتدائی اپیل تھی، ہاشمی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو ان کی ابتدائی اپیل تھی، جو انہوں نے جنرل فیض کے متعلق باتیں کی ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، اور جو جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر کا حوالہ دیا ہے،
یہ پوائنٹس تو ان کی ابتدائی اپیل میں بھی شامل تھے، اور یہی جو رجسٹرار آفس ہے اس نے یہی نکات اٹھائے، جو اعتراضات اٹھائے ہیں کہ یہ تو آپ کی ابتدائی اپیل کا حصہ تھے، اور اگر آپ نے کوئی نئی اپیل دائر کرنی ہے تو وہ نئے شواہد کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ عدالت سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو یہ اعتراضات بھی آ گئے۔ پھر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹ سسٹم میں اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا وفادار بنا لیں، اسی طرح یہ جو آرمی چیف جب بھی انہوں نے تعینات کیے ہیں ہاشمی صاحب، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف تعینات کر دیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ایک جو لیفٹیننٹ جنرل سے 4 اسٹار جنرل جو بنتا ہے اس کا ایک بڑا شاندار کریئر ہوتا ہے، اور جو 5-6 لیفٹیننٹ جنرلز کی فائل کسی بھی وزیر اعظم کے پاس جاتی ہے، ان کی اپنی اپنی بڑی ہی ایک پروفیشنل پروفائل ہوتی ہے، تو ان کا تو ظاہر حق ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک نے تو آرمی چیف بننا ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ کسی آرمی چیف کا تقرر کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ان پر ذاتی احسان کر دیا ہے، اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اب ہمارے پارٹی کے مفادات ان کو سرو کرے، ملکی مفادات، ریاستی مفادات، ملک کے جو مفادات ہیں ان کو پسے پش ڈال دے، اور ہمارے جو سیاسی فائدے ہیں ان کے لیے استعمال ہو۔ لیکن چونکہ آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے تو وہ جو بھی چیف بنتا ہے وہ پھر آرمی کا چیف بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے ادارے کو سرو کرنا ہے۔ ان سے جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی، جیسے کسی بھی آرمی چیف سے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی کہ ان کے سیاسی مفادات کو وہ سرو کرے، تو پھر یہ ان کے خلاف ایک محاذ کھول لیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ISI چیف بھی تعینات کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف، ظاہر ہے کہ ان کا کانسینٹ بطور پرائم منسٹر اس کی تعیناتی میں، کسی بھی آرمی ISI چیف کی تعیناتی میں شامل ہوتا تھا، تو اس میں بھی ان کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ISI چیف اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنے ادارے کی صلاحیتوں کو ملکی دفاع کے لیے بروئے کار نہ لائے، بلکہ ان کا جو پورا انٹیلیجنس نظام ہے وہ ان کی سیاست کا محافظ بن جائے، اور وہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ ISI چیفز کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کے اندر مریم نواز نے، جو ہم نے بتایا کہ ایک تو ان کی ابتدائی جو اپیل تھی اس کے اندر بھی یہ نکات شامل تھے، اور دوسرا یہ جو کلاسک مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہی ہیں مریم نواز کہ کتنا کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی کام ہوا، تو اس کی جو کلاسک مثالیں ہم نے پیش کی ہیں، تو کسی دن مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں یا مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سامنے آئیں اور یہ جو کلاسک مثالیں ہم نے بیان کی ہیں ان کا کچھ جواب دیں۔ راز صاحب، تبدیلی کا موسم ہے، ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے کہ DGISI کی تبدیلی کے حوالے سے یقیناً کوئی ایسی حکمت عملی طے کی جائے گی کیونکہ کور کروانی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو، یہ جو خبریں ڈسکس کی جا رہی ہیں اور جو کنٹروورسی کا جو پہلو ہے اس پر بات کریں، مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک خاتون جس کی اپنی کوئی ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، جمہوری کردار کوئی نہیں ہے، ایک پراکسی وار وہ لڑ رہی ہیں، پراکسی سیاست کر رہی ہیں اپنے باپ کی عدم موجودگی کے اندر۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں پاکستان کے ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں؟ دس از سم تھنگ ریئلی پینفل، اور خصوصاً پاکستان کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جمہوری سسٹم سپریشن آف پاور پہ بلیو کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو، سر اس طرح تو پارلیمنٹ بھی نہیں کرتی، وہ لوگ جو منتخب ہیں رائے صاحب وہ بھی نہیں کرتے۔ کیا کہا ہے ان کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ کمنٹ لے لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ it also makes evident how individuals as General Faiz Hamid not only violate the sanctity of their oath but also in doing that bring a bad name to the revered institution of the armed forces that resentfully has to bear the brunt of personal ambition۔ سر یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپنے پرسنل مفادات کی بات کر دی۔ سر پرسنل مفادات اس ملک کے اندر سیاستدانوں سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میں کسی ادارے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ ضرور سمجھائیں، جب آپ بات کرتے ہیں سیپریشن آف پاور کی، کہ عدالتیں اپنے حدود میں رہ کر کام کریں گی، ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے، اور جمہوری جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر اپنا آئینی کردار ادا کرے گا، تو سر ان کا یہ جواز کیا ہے؟ کس جواز کے تحت، کس ریزن کے تحت یہ دنیا کو یہ بتا رہی ہیں؟ اور جنرل فیض حمید کے اوپر جو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز نے یہ ٹویٹ اس لیے کیا کہ ان کو جو پیناما پیپرز کے بعد جو کیسز چلے اور ان کو اور میاں نواز شریف کو جو سزائیں ہوئیں اور جو ان کی نااہلی ہوئی، تو کیا یہ جنرل فیض حمید تھے جو کہ پیناما پیپرز کی تحقیقات انہوں نے کی تھی، یا پیناما پیپرز انہوں نے لیک کیے تھے؟ یعنی 1,11,00,000 پیپرز لیک ہوئے تھے، دنیا کے 5 بڑے اعظموں کی شخصیات کے نام آئے تھے، تو یہ جو پیپرز تھے یہ جنرل فیض نے لیک کیے تھے؟
پھر جو انہوں نے جعلی قطری خط منگایا تھا، وہ کوئی جنرل فیض نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ جعلی قطری خط منگوا لیں جو بعد میں سپریم کورٹ میں پکڑا جائے؟ کیا جنرل فیض حمید نے مریم نواز کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ یہ جو جعلی فونٹ ہے، ایک ایسے فونٹ کے اوپر ایک ڈیڈ بنا لیں کہ جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ جنرل فیض نے کہا تھا؟ کیا یہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ اپنے ایسے کاروبار جن کے اندر آپ بار بار یہ شو کرتے رہے ہیں کہ ہمیں خسارہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب وہی خسارے والے کاروباروں سے آپ عالی شان محلات بھی بنا لیں لندن میں، اور جب آپ سے سوالات پوچھے جائیں کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا تھے، اس وقت آپ ذرائع آمدن بھی نہ بتائیں؟ تو کیا یہ بھی جنرل فیض حمید نے کہا تھا؟ پھر جو مریم نواز کا ایک مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی جائیداد نہیں، کیا یہ جنرل فیض حمید نے کچھ زبردستی مریم نواز سے یہ کہلوایا تھا اور ان کو کوئی زور زبردستی سے کہا تھا کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہے؟ اس سے پہلے جو حسن نواز نے ایک بیان دیا تھا، ایک بلکہ کیمروں کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے لندن والے فلیٹس ہیں یہ رینٹل پر ہیں اور ہم ان کا کوئی 3 مہینے کے بعد کرایہ دیتے ہیں، کیا وہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا؟ تو بجائے اس کے کہ جو اپنے ذرائع آمدن تھے ان کے وہ بتاتے، اور جس طرح سے ان سے کوشچن کیے گئے تھے عدالتوں کی جانب سے اور احتساب کرنے والے اداروں کی جانب سے، تو وہاں یہ اپنا منی ٹریل رکھتے۔ اب انہوں نے منی ٹریل تو یہ نہیں رکھ سکے، ظاہر ہے ان کے پاس منی ٹریل تھا ہی نہیں، وہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں اور اس کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے۔ تو جب یہ منی ٹریل نہیں رکھ سکے تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے اوپر تو ڈالنا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مقدمات بنے اور ہمیں جو سزائیں ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہاشمی صاحب کہ ان کو ایک بڑی عادت یہ بھی پڑی ہوئی تھی کہ ان کے جج صاحبان بھی اپنے ہوں، عدالتی نظام بھی ان کی پوری طرح گرفت میں ہو، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ عدالتی نظام ان کی گرفت میں پوری طرح نہیں تھا، اور عدالتی نظام کا ایک حصہ ایسا تھا جو فعال تھا جہاں سے ان کو سزائیں ہو گئیں۔ حالانکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی عدالتی نظام کا ایک حصہ ایسا موجود ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ کس کی جانب ہے، کہ ابھی بھی اس کے متعلق یہ بڑا تاثر موجود ہے کہ وہاں سے شریف فیملی کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ جب ان کو سزائیں ہوئیں تو ہمارے عدالتی نظام کا ایک حصہ فعال تھا، اس کی وجہ سے وہ ان کی گرفت میں نہیں آ سکا اور ان کو سزائیں ہو گئیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں ہاشمی صاحب، سب سے بڑی بات کہ میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے نائل کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپیل دائر کی، وہ اپیل بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ تو سپریم کورٹ سے بڑا اور کون سا فورم ہو سکتا تھا؟ تو یہ جو اب پورے جس طرح سے انہوں نے لے کے گئی ہیں وہ درخواست دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ جو وہ ٹویٹس کر رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرح سے اپنا جو منی ٹریل وہ نہیں دے سکے جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے پورا ایک آپ اس کا اینگل چینج کر دیں اور الزامات کی جانب آ جائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس میں انوالو تھے اور جنرل فیض حمید اس میں انوالو تھے۔ راز صاحب ایک سوال یہ ہے، دیکھیں آپ اداروں کے خلاف تب بات کرتے ہیں نا جب آپ کو وہاں سے فیض نہ مل رہا ہو، تو فیض حمید صاحب کے خلاف ہی آپ بولیں گے نا جب فیض نہیں مل رہا، تو پھر آپ نے ان کو بھی ملا ہے؟ فیض لینے کے لیے تو گئے تھے نا پھر محمد زبیر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک ملاقات 1 on 1 ہوئی تھی، اور دوسری ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ہوئی تھی۔ تو اس وقت وہ کیا فیض لینے گئے تھے؟ ڈیل کا فیض لینے گئے تھے۔ تو جب ڈیل نہیں ملی تو وہی جنرل فیض ہیں جن کے اوپر اب مریم نواز بھی الزام لگاتی ہیں اور میاں نواز شریف بھی الزام لگاتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا راز صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اداروں پر پریشر ڈال کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا، اور عدالتوں کو انڈر پریشر کر کے اگر کوئی مجھے یہ کہنا کہ نہیں جی یہ عدالتیں جو ہیں انڈر پریشر نہیں آتی اور ایسا نہیں ہوتا، سر دس از سم تھنگ ہمیں کم از کم بطور صحافی تو یہ مان لینا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ عدالتیں انڈر پریشر آتی ہیں، پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے ماضی کی عدالتیں ہوں، چاہے آپ کی عدالتیں ہوں، سر کہیں نہ کہیں انڈر پریشر ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ٹویٹس کرنے سے یہ عدالتوں کو انڈر پریشر لے آئیں گی اور کہیں گی کہ جناب دیکھیں ہمارے فیصلے جو تھے جو عدالتوں نے ہمیں ماضی میں دیے ہمارے خلاف تھے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیں ان کی کوشش تو ہے کہ عدالتوں کو یہ دباؤ میں لے کر آئیں، اسی لیے جب بھی یہ جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی، جب بھی ان کی پیشی ہوتی ہے تو وہ کارکنوں کا ایک لاؤ لشکر بھی لے کر جاتے ہیں۔ اور اب یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ ان کے ٹویٹس کے پریشر میں آتے ہیں؟ کیا یہ جو لاؤ لشکر لے کر جاتے ہیں کارکنوں کا، یعنی کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے،
تو عدالتوں کے لیے بھی یہ ایک ہمارے قانونی نظام کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے یہ ساری چیز ٹالریٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا وہ ان ٹویٹس کے ذریعے اور یہ کارکنوں کے جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، کیا وہ ان کے دباؤ میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ راز صاحب، چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشاورت کی جائے گی، ایکسٹینشن دے دی جائے گی، لیکن بعد میں مشاورت کی جائے گی۔ سر، پہلے تو حکومت کہتی کہ مشاورت ہم نہیں کریں گے، لیکن اب جو اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو جاوید اقبال ہی چیئرمین رہیں گے، ایسی جو ہیں خبریں موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہوگی، اتفاق نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گی، اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہوا تو موجودہ چیئرمین ہی عہدے پر رہیں گے۔ لیکن سر کب تک رہیں گے؟ دیٹ از دا بگیسٹ کوشچن، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ تو ضرور ہے، اس کے اندر جب تک جو رکاوٹیں اسے دور نہ کیا گیا تو پھر یہ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، یہ ایک طرح سے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہ کرنے کے برابر ہی ہے۔ 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے چیئرمین نیب کی جو پہلی مدت ہے، اب ایک صدارتی آرڈیننس آنا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ طے کر لیا جائے گا کہ جب تک اگلے چیئرمین نیب کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوتا تب تک جسٹس جاوید اقبال کنٹینیو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان کی پرفارمنس سے مطمئن بھی ہیں، اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پچھلے 3 سال میں جو پچھلے اس سے 18 سال تھے ان سے کافی بہتر ہے کہ نیب نے اس وقت کیا پرفارم کیا تھا اور پچھلے 3 سال میں کیا پرفارم کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو مشاورت کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ شہباز شریف کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ کوئی ایسا نام تجویز کریں جو کہ ان کو ریلیف دے سکے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کے لیے جب نام تجویز کیے تو ایک نام انہوں نے عرفان قادر کا بھی تجویز کر دیا، جو اس وقت مریم نواز کے وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو انہوں نے نئی درخواست دائر کی ہے۔ تو یہ کنسنسس بنے گا نہیں، یہ حکومت نے بھی بڑا ٹیکنیکل ایک کھیل کھیلا ہے بڑی مہارت کے ساتھ کہ اس کو وہ آخری دن تک لے گئے ہیں، یعنی 8 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہونا ہے، 8 اکتوبر سے یہ فیصلہ ہونا، 8 اکتوبر سے پہلے یہ فیصلہ ہونا تھا، صرف 2 دن پہلے یہ آرڈیننس آئے گا، اور اس کے بعد جب یہ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کریں گے، شہباز شریف کے ناموں کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا، پھر یہ کمیٹی میں معاملہ جائے گا، اور کمیٹی بھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی اور حکومتی ارکان کی ہوگی، اس کے اندر بھی کنسنسس ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور ابھی بھی فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ شہباز شریف چونکہ ان کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، تو بالکل یہ ایک اخلاقی طور پر یہ بنتا نہیں ہے کہ شہباز شریف خود منتخب کریں کہ کس کو چیئرمین نیب لگانا ہے، لیکن اب صرف یہ جو مشاورت والا ایک شک جو ہے وہ ایک برائے نام اس میں اس لیے ڈالی گئی ہے کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ ہو جائے، لیکن جس طریقے سے اب یہ صدارتی آرڈیننس آ جائے گا اس کے بعد یہ خدشہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ مشاورت کا ایک عمل تو شروع کر دیا جائے گا، لیکن حکومت نے اتنے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ڈرافٹ کیا ہے اس آرڈیننس کو کہ شہباز شریف سے عملی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت نہیں ہوگی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان کنسنسس نہیں بن سکتا نئے چیئرمین نیب کے معاملے پر، تو اس وقت تک جسٹس جاوید اقبال کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔